बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, जंग ग्रुप में शाया होने वाली एक खबर में एक दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब ने जेल से, अडयाला जेल से अकबर एस बाबर के नाम एक इंतहाई अहम पैगाम भेजा है और उन्हें इब्तदाई दौर के साथियों, नाराज रहनुमाओं और कारकुनों को मुत्हिद करने का टास्क दे दिया है। यह पैगाम एक ऐसे वक्त के ऊपर सामने आया जब इमरान खान साहब से किसी का कोई राब्ता नहीं, जब खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की सेहत और तबीयत के हवाले से अजीबो गरीब दावे सामने आ रहे हैं। आपके सामने एक खबर इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर के शूट करने और उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से सामने आई, जिसको अलीमा खान साहबा ने टाउट्स के जरिए फैसला साजों का प्रोपेगेंडा करार दिया। और उसके बाद एक खबर बाहर से वजाद सईद खान साहब के जरिए सामने आई, जिसको हम रिपीट भी नहीं करना चाहते, जिन्होंने खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की जिंदगी के ऊपर ही सवालात उठा डाले। ऐसे मौके के ऊपर जंग ग्रुप में यह खबर शाया हुई, यह खबर जंग में भी शाया हुई, यह खबर अंग्रेजी वर्जन में दी न्यूज में भी शाया हुई और उसके बाद फिर इसको जियो ने भी लिफ्ट किया, जियो की वेबसाइट के ऊपर भी यह खबर है और उसके बाद तकरीबन जो पाकिस्तान का सारा मीडिया है वो इसको डिस्कस कर रहा है। इस खबर की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। अकबर एस बाबर, जो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी कारकुन कहते हैं, मैंने ये क्यों कहा कि वो खुद को कहते हैं, क्योंकि उनके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, खुद जो इमरान खान है वो उन्हें साबिक रुकन मानते हैं, लेकिन उनके लिए मुनरफ रुकन का जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बल्कि 2016 में, डिटेल में जाना ज़रा ज़रूरी है, आपको समझ आएगी ये बात। 2016 में शीरी मज़ारी साहबा ने उस वक्त एक ट्वीट किया था कि द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीटीआई वर द फॉलोइंग: इमरान खान, नेमुल हक, लेट एहसन रशीद, हफीज़ खान नाउ इन कनाडा, मुवाहिद हुसैन सैयद नाउ इन यूएसए, महमूद ऐवान नाउ इन यूएस और नौशरवाम बरकी नाउ इन यूएस। दीज 7 members founded the party in April 1996. No one else is founding member while many may be very old member। यानी इशारा उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि कहीं पुराने कारकुन हो सकते हैं, इब्तदाई दौर के कारकुन हो सकते हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं होते। लेकिन अपनी कई खबरों के अंदर, खास तौर पर जब फॉरेन फंडिंग केस उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खासे एक्टिव थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी कहा था कि कहीं से इन्हें लाइन मिल रही है और शायद कुछ और लोग इतना नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया जितना अकबर एस बाबर साहब ने पहुंचाया। अब फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये खबर, और ये फिर उसके बाद इस खबर में ये दावा किया गया है कि अकबर एस बाबर साहब से इसकी तस्दीक करवाई गई है, अकबर एस बाबर साहब ने इसकी तस्दीक की है। यानी खबर में ये सोर्स नहीं बताया गया कि उन तक खबर कैसे पहुंची, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर कहा गया कि जनाब अकबर एस बाबर साहब ने इस खबर की जो है वो तस्दीक की है और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि आप पार्टी के जो इब्तदाई लोग हैं, नाराज रहनुमा और कारकुन हैं, उनको आप मुत्हिद करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जो दोनों वर्जन है ना, अंग्रेजी उर्दू के, मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर भी जंग ग्रुप की जानिब से, जिसको कहते हैं ना एक बारीक कार्रवाई कहा जाना चाहिए, हमें किसी किस्म का कोई शक रिपोर्टर की काबिलियत के ऊपर नहीं है। आसिफ बशीर चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर रिपोर्टर हैं और उनकी सहाफ़ती लियाकत के हम कायल हैं। रिपोर्टर तो खबर फाइल कर देता है, उसके बाद उर्दू और अंग्रेजी वर्जन इसके दोनों जगह पर छपे। अब अंग्रेजी वर्जन में लिखा हुआ है कि इमरान टास्क्स अकबर बाबर विद रीयूनाइटिंग पीटीआई फाउंडिंग मेंबर्स। यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन में, अंग्रेजी खबर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स को उन्हें रीयूनाइट करने का तासुर जो है उन्हें रीयूनाइट करने का कहा गया है, जिससे यह तासुर भी मिलता है कि अकबर एस बाबर साहब खुद भी क्योंकि फाउंडिंग मेंबर हैं तो वो रीयूनाइट कर सकते हैं। जबकि उर्दू वर्जन में ये वहाँ पर फाउंडिंग मेंबर का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि लिखा गया, मैं आपको आगे मैं उसकी तफसीलात उसके मतन में नहीं जा रहा क्योंकि आमतौर पर लोग हेडलाइन तक ही रहते हैं, वहीं से पैगाम वाज़े हो जाता है। तो हेडलाइन जो उर्दू की है उसमें यह है कि इब्तदाई दौर के साथियों, नाराज रहनुमाओं और कारकुनों को मुत्हिद करने का टास्क दिया। अच्छा, अब इब्तदाई दौर के साथियों का तर्जुमा अंग्रेजी में फाउंडिंग मेंबर नहीं होता। फाउंडिंग मेंबर को अगर उर्दू लिखें, उसका उर्दू तर्जुमा करें तो उन्हें बानी अरकान कहा जाता है। यानी दोनों जगह पर यह फ़र्क है। लेकिन मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँगा। इस खबर से चंद दिन पहले हमारे दोस्त के आसिफ, जो कि एक नौजवान सहाफ़ी हैं और उससे पहले किसी वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टूडेंट विंग है, जो उनका जो है वो तलबा तंजीम है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसके वो बानी जो हैं
وہ ابتدائی طور پر جو لوگ تھے جو اس کے بانی تھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، اس کا وہ حصہ رہے ہیں، اور پھر ان کے پاکستان تحریک انصاف سے اختلافات ہوئے، وہ جو ہے وہ ایک صوبائی حلقے کے اوپر ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، وہ نوجوان صحافی بھی ہیں، اور ان کی جانب سے ایک کلپ میرے ساتھ شیئر کیا گیا، میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کیونکہ پورا کلپ نہیں ہے، تاثر اس سے یہی مل رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں اس خبر سے چند دن پہلے کہ وہ اکبر ایس بابر کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں انہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کسی سے جیل میں، اور انہوں نے کہا کہ جب جیل سے باہر نکلوں گا تو اکبر ایس بابر کے گھر سب سے پہلے جاؤں گا۔ سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سنیے دوبارہ، ایک لیڈر سے ملاقات کی اور اس میں تذکرہ کیا، سنیے دوبارہ، میں دوبارہ سناتا ہوں جی۔ ایک لیڈر سے ملاقات کی اور اس میں تذکرہ کیا کہ جب میں جیل سے باہر جاؤں گا تو سب سے پہلے اکبر بابر سے ملنے جاؤں گا، اگر وہ ملنے آئیں گے تو آپ انہیں گلے لگائیں گے؟ دیکھیں ہماری تو ایک روایت ہے کہ گھر میں سنیے ذرا، اگر آپ کا دوست تو چھوڑے، اور میرا عمران سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوئے اور جو میں بارہا بیان بھی کر چکا ہوں، تو میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تو یہ تو میرے پرانے دوست رہے ہیں، بڑے عرصے رہے ہیں، بہت قربت رہی ہے، اگر میرا کوئی دشمن بھی میرے گھر آتا ہے تو میں نہ نہیں کر سکتا، میں اس کو ہاسپٹیلٹی بھی دوں گا، اور یہ ہمارا ایک کلچرل چیز ہے کہ اگر فرض کیا کوئی آپ کا دشمن آپ کے گھر پناہ لیتے ہیں نا، تو آپ اپنے دشمن کے لیے لڑتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو میرے دشمن تو نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھے، نہ ہے، لیکن میرے سے اختلافات سیاسی۔ یہ بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ پوڈ کاسٹ پہ کہ اکبر بابر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی یہاں ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں ضرور گلے لگاؤں گا، کیونکہ ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ تھی، جی بالکل، اور نہ ہے، ان سے سیاسی اختلاف ہے اور وہ پھر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر درست، لیکن اس موقع کے اوپر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اکبر ایس بابر صاحب کی اچانک انٹری، جب عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی طبیعت، ایون عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں، یہ انٹری جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ میں آپ کو اس وقت اس کے اوپر جو میڈیا کمنٹ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کا متن جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، جو جیو نے بھی چھاپی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جیو نے بیسیکلی کیا کہا ہے اس خبر کے حوالے سے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے یہ جو کہا ہے نا، جو کہ اکبر ایس بابر صاحب کا دعویٰ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، اس میں ان کی ٹیک کیا ہے وہ میں جناب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ مختلف اخبارات نے اس حوالے سے جو ہے وہ شائع کی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس اس کا جو متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اردو متن کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا جناب اس کے اندر یہ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے اکبر ایس بابر کے نام اہم پیغام، ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنماؤں کو منانے کا ٹاسک دے دیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر وی نیوز نے بھی سٹوری کی ہے، اچھا اس کے اوپر اب اردو پوائنٹ نے بھی سٹوری کی ہے، اور اس کے اوپر اسی طرح سے مختلف جو ادارے ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں، وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے جیل سے اپنے سابق درینہ ساتھی اور پارٹی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کو اہم پیغام بھیجے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اس معاملے پر اکبر ایس بابر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ پیغام عمران خان کے ایک درینہ باہمی دوست کے ذریعے پہنچایا گیا جو خود جیل میں ہیں۔ یہ آپ کو میں نے پہلے ویڈیو سنائی، جو کہ یہ تاثر اس ویڈیو سے مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی رہنما سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ تاثر نہیں مل رہا کہ وہ جیل میں تھے، یا پھر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، کب گئے تھے، ابھی گئے تھے، پہلے گئے تھے، پھر ان کے ذریعے اکبر ایس بابر تک پیغام پہنچا۔ لیکن بہرحال اگر ہم اسی بات کے اوپر رہیں کہ وہ جیل کے اندر ہی قید ہیں اور انہوں نے یہ پیغام عمران خان کا جو ہے وہ باہر پہنچایا، تو ڈیفینیٹلی کسی نے ان سے ملاقات ہوگی، وہ اس کے ذریعے انہوں نے پہنچایا، کیونکہ خود تو وہ جیل میں ہیں، خود تو جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں جن کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ خود تو یہ پیغام نہیں دے سکتے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اکبر ایس بابر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ پیغام عمران خان کے ایک درینہ باہمی دوست کے ذریعے پہنچایا گیا جو خود بھی جیل میں ہے۔ اور جیو نیوز سے گفتگو میں پیغام ملنے کے حوالے سے اکبر ایس بابر نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ جب وہ جیل سے رہا ہوں گے، جہاں پر انہوں نے جو میڈیا ہے اور جنگ گروپ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی جیل سے رہا ہوں گے تو سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ابتدائی دور سے وابستہ ارکان، ناراض رہنماؤں اور کارکنوں کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنے پیغام میں ابتدائی دور میں ساتھ دینے والے افراد کو پارٹی کا اثاثہ
اور اپنے مخلص ساتھی قرار دیا اور پیغام میں کہا کہ پارٹی کی بنیاد رکھنے اور ابتدائی جدوجہد میں کردار ادا کرنے والے متعدد افراد کی کمی ہمیشہ محسوس کی گئی اور اب ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ قریب لایا جائے۔ اکبر ایس بابر نے بتایا کہ عمران خان کا پیغام موصول ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اچھا آپ نے دیکھا کہ خاصا لمبا پیغام ہے عمران خان صاحب کا، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ عمران خان صاحب کا پیغام، ایون سلمان صفدر صاحب سے جو ہونے والی ملاقات ہے اس میں بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا پیغام بلکہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو اتنا لمبا چوڑا پیغام، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ شاید عمران خان صاحب نے گفتگو کی اپنے اس دوست کے ساتھ جو ان کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تو اڈیالہ جیل کے اندر صرف بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی اور شخص جو جیل کے اندر قید ہے وہ کب عمران خان صاحب سے ملا اور کب اس نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام، عمران خان صاحب نے اسے پیغام دیا اور پھر اس نے باہر پہنچایا، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بشرا بی بی کے ذریعے پیغام باہر آیا، بشرا بی بی کی فیملی تک پہنچا، انہوں نے بتایا، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے، اکبر ایس بابر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ایک دیرینہ دوست جو کہ ان کے ساتھ جیل میں قید ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے۔ تو یہ شرط ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ جو جیل میں دوست قید ہیں عمران خان صاحب کے، وہ پہلے جیل میں عمران خان صاحب سے ملے بھی ہوں گے، تو ایسی کوئی آفیشیل اطلاعات نہیں ہے کہ جیل میں کوئی قید پاکستان تحریک انصاف کا رہنما یا کوئی عمران خان صاحب کا دوست اس کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جا سکتا ہے جی آفیشیل اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ شیئر تو نہیں کی جاتی، اس حوالے سے پھر یہ دعویٰ بھی سامنے آ سکتا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم جو بھی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے ذرائع سے کہ جیل میں ملاقات ہوئی کسی خفیہ شخصیت کی، تو وہ بھی ہمارے تک ذرائع کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ یعنی آپ ان تمام تر کڑیوں کو ذرا جوڑ کر دیکھیں تو صورتحال اس طرح سے بنتی نظر آ رہی ہے کہ گویا بڑے لمبے عرصے بعد عمران خان صاحب کا ایک پیغام باہر آنا اور پھر یہ تاثر دینا کہ عمران خان صاحب انٹیکٹ ہیں، عمران خان صاحب بیرونی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، عمران خان صاحب کے پیغامات پہنچ رہے ہیں، عمران خان صاحب قید تنہائی کے اندر نہیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی، میں نے کل بھی آپ کے سامنے ٹائم لائن رکھی کہ اکتوبر میں علیمہ خان صاحبہ سے آخری ملاقات ہوتی ہے، دسمبر میں عمران خان صاحب کی عظمیٰ خان صاحبہ سے آخری ملاقات ہوتی ہے، اکتوبر نومبر ہی میں پارٹی قیادت سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گور سے آخری ملاقات ہوتی ہے، ہاں وکلا سے جو آخری ملاقات ہے وہ اپریل میں ہوتی ہے سلمان صفدر سے، اس کے بعد آج اگست ہے، عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، اور اس دوران جو خبریں بھی آتی ہیں ہم بھی دیتے ہیں، دیگر صحافی بھی، کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے فلاں شخصیت نے ملاقات کی ہے، لیکن پیغام باہر آنے کی بات نسبتاً ایک نئی بات ہے۔ اور پھر آگے چل کر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اکبر ایس بابر نے بتایا کہ عمران خان کا پیغام موصول ہونے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے ناراض بانی رہنماؤں اور کارکنوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں سابق پی ٹی آئی پنجاب سینئر نائب صدر رانا سہیل کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے سابق بانی رہنما امین ذکی، فیصل پیرزادہ اور آئی ایس ایف کے بانی رہنما آصف احمد شامل ہیں۔ اگر میں غلط نہ ہوں تو نیک نیتی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایس ایف کے بانی رہنما آصف احمد جن کا ذکر ہے وہ ہمارے دوست یہی کہ آصف صاحب ہیں جو کہ اکبر ایس بابر صاحب کا انٹرویو بھی کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم مزید کچھ چیزوں کو آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ جو آصف احمد جو کہ بانی رہنما ہیں آئی ایس ایف کے جنہوں نے اکبر ایس بابر کا انٹرویو کیا، اس میں بظاہر پہلے وہ انہیں ایک لیڈنگ کوشچن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب اکبر ایس بابر کے گھر جائیں گے باہر نکل کر، پھر اکبر ایس بابر کے، یعنی اکبر ایس بابر خود یہ دعویٰ نہیں کر رہے اس ویڈیو کے اندر کم از کم، جبکہ جنگ گروپ کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے حوالے سے یہ خبر دی کہ اکبر ایس بابر کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ پارٹی کو متحد کریں بانی ارکان کو، اور اس کے بعد پھر اکبر ایس بابر نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں مجھے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے، جبکہ ویڈیو میں لیڈنگ کوشچن ہے کہ جناب ایک پیغام ملا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے اکبر ایس بابر صاحب کو، جس پر وہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ کوئی دشمن بھی اگر آئے تو میں تو اسے ویلکم کروں گا، عمران خان صاحب تو میرے دشمن نہیں ہیں۔ یہ اس وقت تمام تر صورتحال ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے کچھ مقاصد ہیں، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، آپ اس پر کمنٹ کیجئے کہ جنگ گروپ کے اندر، جنگ میں دی نیوز میں خبر کا شائع ہونا، دونوں کی لینگویج کا ڈیفرنٹ ہونا، دی نیوز کی لینگویج جو ہے وہ کچھ اور ہے اور اردو اخبار جنگ کی لینگویج کچھ اور ہے، ایک جگہ پر ابتدائی ساتھی، ایک جگہ پر بانی کارکن، پھر اس کے بعد میڈیا جو ڈیبیٹ جنریٹ کر رہا ہے اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور ناراض ارکان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، اور میں عمران خان میرے گھر آتے ہیں تو میں ان کا گرمجوشی سے استقبال کروں گا، گلے لگاؤں گا، یعنی ایک امید بھی ہے
کہا यह जा सकता है कि खुफिया हलकों का एक पैगाम भी है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे जनाब, और बाहर आने के बाद इमरान खान साहब पार्टी को दोबारा मुतहद करेंगे, अकबर एस बाबर के घर जाएंगे, वो उन्हें गले लगाएंगे क्योंकि कोई महाराज नहीं है। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आते तो अकबर एस बाबर के पास अब इमरान खान साहब का एक पैगाम है, अब इसकी इमरान खान साहब ही तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती हमें ये मानना होगा अब बकौल अकबर एस बाबर साहब के कि उनकी मुलाकात जो है उन तक पैगाम पहुँचा है और इमरान खान साहब ने उन्हें ये टास्क दिया है। अब इसकी तरदीद या तस्दीक तो इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब इसकी तरदीद या तस्दीक ना करें तो उस वक्त तक यही समझा जाएगा बकौल अकबर एस बाबर साहब के या इस खबर के कि उनको ये टास्क मिला है। अब ज़रा इस मामले को समझिए। फवाद चौधरी साहब के पास अलहदा एक टास्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अलहदा इख्तलाफात हैं, बहनें क्या बात कर रही हैं, गंडापुर सलमान अकबर राजा साहब क्या बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो ग्रुप छोड़कर गया वो क्या बात कर रहे हैं, अकबर एस बाबर साहब अचानक दोबारा इस मौके के ऊपर एक्टिव हुए हैं और चंद अरसे बाद फिर 27 सितंबर का जो है वो लॉन्ग मार्च भी है। बाकी तमाम डाट्स को आप खुद बड़े अच्छे तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के